Dear students of class 9th, the topic of our previous video lecture was the system of elections in India. We read about that how our elections in the country are conducted. We learnt about the Lok Sabha elections, the assembly elections, the panchayat elections, the municipal committee, corporation elections, and also we came to know about the electoral constituencies. Today, as you know, dear students, that India is a diverse country. It's religiously diverse, it's regionally diverse, it's linguistically diverse, so it's diverse in many respects. Keeping these things in mind, the makers of the Constitution of India made provision for reservation of those people living in the country who are educationally, who are socially, who are regionally deprived of the facilities, or we can say backward classes. So today, dear students, our topic is reserved constituencies. तो इस बात को का ख्याल रखते हुए जो हमारे आईन साज रहे हैं मुल्क के, उन्हें इस बात का इल्म था कि हमारे मुल्क में ये जो बड़ा मुल्क है, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पिछड़े हुए हैं, जिनको हम पिछड़े हुए तबके कहते हैं. तो उनकी भी, क्योंकि हम कहते हैं कि इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारा मुल्क जो है, हिंदुस्तान जो है, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये एक जमहूरी मुल्क है. तो जमहूरियत का मतलब ये होता है कि हर एक की बात सुनी जानी चाहिए, हर एक का मसला हल होना चाहिए. तो इस बात का ख्याल रखते हुए जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, जो हमने कल पढ़ा था कि किस चीज को हम क्या होती है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी रिजर्व रखी गई उन लोगों के लिए जो पिछड़े हुए हैं, जो बैकवर्ड है, ताकि उनकी भी रिप्रेजेंटेशन हो, उनका भी नुमाइंदा हो, चाहे पार्लियामेंट की बात हो, चाहे असेंबलीज की बात हो. तो लोकसभा में भी, और स्पेशली दो बड़े वीकर सेक्शंस है हिंदुस्तान में, एक को हम कहते हैं शेड्यूल्ड कास्ट और दूसरे को कहते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स. तो इनकी रिप्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए लोकसभा में भी, पार्लियामेंट में भी और असेंबलीज में भी. और आज की डेट में, करंट डेट में जो है, लोकसभा में 84 सीट्स जो है, यानी 84 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है, दे आर रिजर्व्ड फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट. यानी पार्लियामेंट में 84 रिप्रेजेंटेटिव्स ऐसे होने चाहिए जो शेड्यूल कास्ट तबके से ताल्लुक रखने चाहिए. यानी वहां पे सिर्फ वही लोग कंटेस्ट इलेक्शन कर सकते हैं उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, 84 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, जो शेड्यूल कास्ट तबके से ताल्लुक रखते हों. वहां पे जनरल कैटेगरी के लोग जो है इलेक्शन नहीं लड़ सकते. यानी कॉमनली, नेचुरली जो है, वहां पे रिप्रेजेंटेटिव जो चुन के आएगा वो शेड्यूल कास्ट तबके से ताल्लुक रखता होगा. इसी तरीके से जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनकी तादाद जो है, उनके लिए जो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, वो आज की डेट में लोकसभा में जो है, दैट इज 47. और ये कब की बात है? इट्स ऑन द रिकॉर्ड ऑफ 26 जनवरी 2019. 2019 की बात है. 26 जनवरी 2019 तक का डेटा जो है, उस डेटा की इंफॉर्मेशन के हवाले से जो लोकसभा में रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर रिजर्व्ड सीट्स फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट है, दैट्स 84, एंड reserved seats for the scheduled tribes is 47. तो इसको फिर एक्सटेंड किया गया, इस रिजर्वेशन को वीकर सेक्शन, अदर वीकर सेक्शंस के लिए भी, चाहे वो स्टेट्स की बात हो या जो सीट्स होती है रूरल पंचायत में या अर्बन म्युनिसिपैलिटीज कॉर्पोरेशन में. इसके साथ साथ, वक्त गुजरने के साथ साथ, अब आज की डेट में जो है प्रोपोर्शनेट, यानी प्रोपोर्शन जो है सीट्स की, वो रिजर्व की जाती है औरतों के लिए. दैट्स 1/3 of the seats of panchayats or urban local bodies are kept reserved for the women candidates. तो ये रिजर्वेशन का भी एक मसला है. रिजर्वेशन भी दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में उन लोगों के लिए जो डिप्राइव्ड सेक्शंस हैं, जो वीकर सेक्शंस हैं मुल्क के, ताकि उनकी भी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, उनके मसले भी आने चाहिए सामने, ताकि उनका हल निकाला जाए, उनका इजाला किया जा सके. उसके बाद आप जानते हैं प्यारे बच्चों,
جب الیکشن ہوتا ہے تو الیکشن ایسے ہی نہیں ہوتا، الیکشن میں ووٹرز ہوتے ہیں، تو ووٹرز ایسی کوئی نہیں آ سکتا کہ ووٹ ڈالے، اس کے لیے باضابطہ ایک پروسیس کیا جاتا ہے، ایک میکانزم فالو کیا جاتا ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کل ہم نے پڑھا تھا کہ کانسٹیچوئنسیز کیا ہوتی ہے. جب کانسٹیچوئنسیز ڈیسائیڈ کی جاتی ہے، یعنی کہ جب ایک ملک کو، ایک اسٹیٹ کو، ایک اسمبلی کو، ایک اسٹیٹ کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے حصوں میں، اور ان کو ہم کانسٹیچوئنسیز کا نام دیتے ہیں. جب یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے پھر مسئلہ ہوتا ہے کہ کون سا آدمی ووٹ ڈال سکتا ہے اور کون ووٹ نہیں ڈال سکتا. اور یہ جو فیصلہ ہے یہ کسی عام آدمی کے ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا کہ کون ووٹ ڈالنے کا حق رکھتا ہے، کون ووٹ ڈالنے کا حق نہیں رکھتا. تو اس حوالے سے جب ہمیں ڈیموکریٹک الیکشنز کی بات کرتے ہیں تو ڈیموکریٹک الیکشنز کے لیے ضروری ہے کہ الیکشنز جو ہے وہ فیئر ہونی چاہیے، ان میں ووٹرز جو ہے وہ وہی ووٹرز ہونی چاہیے جو ایلیجبل ہوں. تو اس چیز کو انجام دینے کے لیے جو ایک کام کیا جاتا ہے، ایک لسٹ تیار کیا جاتا ہے. ان لوگوں کی لسٹ تیار کی جاتی ہے جن کو ہم کہیں گے جو ایلیجبل ہوتے ہیں وہ ڈالنے کے لیے، ان کا ایک لسٹ تیار کیا جاتا ہے بیفور دا الیکشن. الیکشن کنڈکٹ کرنے سے بہت پہلے وہ تیار کی جاتی ہے اور وہ تمام لوگوں تک پہنچا دی جاتی ہے. وہ لسٹ، اس لسٹ کو آفیشیلی جو ہے ہندوستان میں الیکٹورل رول کہا جاتا ہے، الیکٹورل رول کہا جاتا ہے اس لسٹ کو. اور عام آدمی جو ہے اس لسٹ کو ووٹرز لسٹ کے نام سے جانتا ہے. تو یہ جو ووٹرز لسٹ تیار کرنا یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ سٹیپ ہے. یہ لنک جو ہے کہ ہم ڈیموکریٹک الیکشن اگر کنڈکٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس باضابطہ ووٹر لسٹ ہونا چاہیے، ہمارے پاس وہ لسٹ ہونی چاہیے جو ووٹرز، جس میں ووٹرز درج ہوں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کون سا آدمی ووٹ ڈال سکتا ہے، کون سا آدمی جو ہے وہ ووٹ ڈال نہیں سکتا. تو اس سے پہلے بھی ہم نے ایک پڑھا تھا، ایک رول پڑھا تھا، یہاں سے ہم پرنسپل آف یونیورسل ایڈلٹ فرینچائز کہتے ہیں. اور اس پریکٹس میں کیا کہتے ہیں کہ ایوری ون شوڈ ہیو ون ووٹ اینڈ ایوری ووٹ شوڈ ہیو ایکول ویلیو. کسی بھی آدمی کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے رائٹ ٹو ووٹ جب تک نہ ہمارے پاس کوئی مضبوط وجہ ہو. تو حالانکہ ہم جانتے ہیں پیارے بچوں کی جو ہماری سٹیزنز ہے، جو لوگ ہوتے ہیں، جو چاہے بچوں کی بات ہو کلاس میں یا لوگوں کی بات ہو ایک سوسائٹی میں، ان کی ویوز ڈفرنٹ ہوتے ہیں، وہ ڈفر کرتے ہیں ان ٹرمز آف دیئر اوپینینز. دے ڈفر فرام ون اندر. بہت ساری اعتبار سے، بہت طریقوں سے وہ ڈفر کرتے ہیں لوگ ایک دوسرے سے. فار ایگزامپل کچھ لوگ امیر ہوتے ہیں، کچھ لوگ غریب ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، کچھ لوگ اتنا ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے، یا کچھ لوگ تو ان پڑھ ہی ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ قابل ہوتے ہیں، چالاک ہوتے ہیں، کچھ اتنے چالاک نہیں ہوتے، قابل نہیں ہوتے. لیکن تمام کے تمام لوگ جو ہے نا وہ ہیومن بینگس ہوتے ہیں، اور ان تمام لوگوں کی جو سوسائٹی میں رہتے ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے نیڈس ہوتے ہیں، ان کی ویوز ہوتے ہیں. دیٹس وائی ہم کہتے ہیں کہ ہر ایک کا یہ حق ہوتا ہے، they deserve to have an equal say in the decisions that affect them. لیکن جب بات آتی ہے ملک کی، جب بات آتی ہے ریاست کی، جب فیصلہ لینے کی بات آتی ہے، تب ان تمام لوگوں کا خیال رکھنا لازمی ہوتا ہے. تو ان کا مشورہ، ان کا ساتھ، ان کی ویوز، ان کی اوپینین شامل ہونی چاہیے، شامل حال ہونی چاہیے. تو ہمارے ملک میں، ہندوستان میں، وہ تمام لوگ جن کی عمر 18 سال یا اس سے زیادہ ہو وہ ووٹ ڈال سکتے ہیں. تمام لوگوں، ان لوگوں کا جن کی عمر 18 سال سے زیادہ ہو ان کا رائٹ ٹو ووٹ ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مطلب ایریا سے تعلق رکھتے ہوں، ریگارڈ لیس آف ہز اور ہر کاسٹ. مذہب کی یہاں پہ یہ ذات پات کی کوئی مطلب کنڈیشن نہیں ہوتی. ذات کی بنیاد پہ ہم کسی کو ڈینائی نہیں کر سکتے ووٹ، یا ریلیجن کی بنیاد پہ ڈینائی نہیں کر سکتے ووٹ، یا جینڈر، مرد ہے عورت ہے، اس بنیاد پہ ہم کسی کو ووٹ ڈالنے سے روک نہیں سکتے. کچھ ایسے لوگ جو کرمنلز، جن کا کرمنل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، جن کا کرمنل ریکارڈ ہوتا ہے اور وہ مینٹلی انساؤنڈ ہوتے ہیں، انہیں ڈینائی کیا جا سکتا ہے ووٹ ڈالنے سے، لیکن وہ بھی بہت ہی کم صورتوں میں. یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس کہ وہ تیار کرے ووٹرز لسٹ، کیونکہ ہر سال نئے لوگ جو ہے وہ اٹین کرتے ہیں اس ایج کو جو ایلیجبلٹی رکھا گیا ہے وہ ڈالنے کے لیے. اور ساتھ ساتھ اس ووٹرز لسٹ کو ہر سال اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو
جن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. بہت سارے لوگ جو ہے وہ مائگریشن کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ, سیٹل ہو جاتے ہیں دوسری جگہ, ان کو ڈیلیٹ کیا جاتا ہے ایک جگہ پہ دوسری جگہ پہ ایڈ کیا جاتا ہے. تو یہ کام جو ہے یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس کو ایڈ کرے, نئے کو ایڈ کرے, پرانا جو جس کی ڈیتھ ہو گئی اس کو ڈیلیٹ کروائے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ہندوستان میں ایک سسٹم چل رہا ہے, ایک ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے, ایک کمیشن کام کر رہا ہے جسے ہم الیکشن کمیشن کا نام دیتے ہیں. تو انہوں نے ایک ریسنٹلی ماڈرن بہت کم ٹائم ہوا ہے ایک نیا فوٹو آئیڈینٹی کارڈ کیا ہے تیار ان لوگوں کے لیے جو ووٹرز ایلیجیبلٹی ایج اٹین کرتے ہیں. اسے ہم الیکشن فوٹو آئیڈینٹی کارڈ کہتے ہیں, یعنی ایپک کے نام سے بھی جانتے ہیں. یہ انٹروڈیوس کیا گیا یہاں پہ گورنمنٹ کے ذریعے سے, اور اس کا مقصد ہے کہ اس ہر آدمی کے پاس یہ ووٹرز کارڈ ہو جو ایلیجیبل ہے ووٹ ڈالنے کے لیے. لیکن یہ کارڈ جو ہے اٹس ناٹ نیسسری کہ ووٹ ڈالنے کے وقت یہ ضروری ہے کہ ووٹر کے پاس یہ کارڈ ہونا چاہیے تب جا کے ووٹ ڈال سکتا ہے. نہیں, اس کے علاوہ بھی باقی چیزیں راشن کارڈ, آئیڈینٹی کارڈ, ڈرائیونگ لائسنس ایٹسٹرا کا استعمال کر کے ایز آئیڈینٹی پروف یا ایز ریزیڈینشیل پروف وہ ووٹ ڈال سکتا ہے. تو یہ ہم نے جانا کہ ووٹرز لسٹ کیسے کیا جاتا ہے تیار. اس کے بعد ہے جب الیکشن تیار ہو جاتا ہے, الیکشن ڈیٹس نزدیک آ جاتے ہیں, اب الیکشن ٹائم آ جاتا ہے, تو اس کے بعد جو پارٹیز ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹیز, ان کا ایک اور کام ہوتا ہے. تمام لوگ ایسے ہی الیکشن میں کود نہیں سکتے. تو پارٹیز کیا کرتی ہے, نامنیٹ کرتی ہے کینڈیڈیٹس کو. تو باضابطہ جو ہے ہر ایک پارٹی اپنی طرف سے ایک کینڈیڈیٹ کو ایک کانسٹیچوئنسی کے لیے نامنیٹ کرتی ہے, اور اس کینڈیڈیٹ کو اس پارٹی کا سمبل اور سپورٹ ملتا ہے, اور کوشش کی جاتی ہے کہ ہر ایک کانسٹیچوئنسی میں بہت سارے لوگ جو ہے بہت سارے کینڈیڈیٹس جو ہے وہ کنٹیسٹ کریں, تب جا کے جو ہے الیکشن ڈیموکریٹک بنتا ہے, اور ایک اوپن چوائس, ایک اچھی چوائس ملتی ہے وہاں کے رہنے والے لوگوں کے ووٹرز کو, تاکہ وہ ایک اپنی چوائس کا اپنی پسند کا لیڈر چن سکیں. تو یہ کام کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پہلے کیا ہوتا تھا, ہر ایک آدمی ایسے ہی الیکشن لڑ سکتا تھا, اسے فارم بھرنا ہوتا تھا, نامنیشن فارم سبمٹ کرنا پڑتا تھا, کینڈیڈیچر فارم, اس کے بعد وہ کنٹیسٹ الیکشن کر سکتا. لیکن ریسنٹلی جو ہے سپریم کورٹ نے ایک آرڈر نکالا, نیا آرڈر. اس میں کیا ہے, جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں انہیں اب ڈکلیریشن دینی پڑتی ہے کچھ چیزوں کی, جیسے ایک سیریس کرمنل کیسز پینڈنگ اگینسٹ دا کینڈیڈیٹ. جو کینڈیڈیٹ کنٹیسٹ الیکشن کر رہا ہے اس کے خلاف کہیں کوئی خطرناک جرم تو عائد نہیں ہے, کہیں پہ اس نے کوئی خطرناک کرائم تو نہیں کیا ہے, اس کی ڈیٹیلز دینی پڑتی ہے کینڈیڈیٹ کو جب وہ سبمٹ کرتا ہے اپنا کنٹیسٹنگ فارم. دوسری بات جو دینی پڑتی ہے, ڈیٹیل دینی پڑتی ہے, دیٹ از ڈیٹیلز آف ایسیٹس اینڈ لائبلٹیز آف دا کینڈیڈیٹ اینڈ ہز اور ہر فیملی. اور جو ایسیٹس ہوتے ہیں کینڈیڈیٹ کے, یا اس کی لائبلٹیز, لون وغیرہ جو ہوتا ہے, یا اس کی فیملی کا جو ٹوٹل ایسیٹ ہوتا ہے اس کی ڈیٹیلز دینی پڑتی ہے, یعنی آمدنی اس کی وہ جو ہے کہیں گے ہم ایسٹس جو ہیں ان کی ڈیٹیلز دینی پڑتی ہے, اس کے پاس جو پیسہ وغیرہ اس کی پوری ڈیٹیلز دینی پڑتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشنل کوالیفیکیشن آف دا کینڈیڈیٹ کو لکھ کے دینا پڑتا ہے فارم پہ جب وہ فارم بھرتا ہے الیکشن لڑنے کے لیے, کہ میں نے کتنی تعلیم پڑھی ہے, یہ بھی لکھ کے دینا پڑتا ہے. اور اس انفارمیشن کو پبلک کیا جاتا ہے. یہ فارم جو ہے نا, یہ انفارمیشن جو ہے یہ پبلک ہو جاتی ہے, یہ تمام لوگوں تک پہنچ جاتی ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے, عام لوگوں کو جو ہے ایک فگر مل جاتی ہے, ایک امیج مل جاتی ہے, ایک پکچر مل جاتی ہے کینڈیڈیٹ کے بارے میں کہ کتنا پڑھا لکھا ہے, اس کی گھر کی حالت کیا ہے, اس کی ایجوکیشنل کوالیفیکیشن کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں, یا اس کا کرمنل ریکارڈ کہیں تو کوئی نہیں ہے. یہ چیزیں جب دیکھی جاتی ہیں تو اس میں جو ہے کینڈیڈیٹ کو, ووٹر کو جو ہے ایزی ہو جاتا ہے اچھا سے اچھا اپنا لیڈر چننے میں. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے الیکشن کمپین کا مسئلہ آ جاتا ہے. اب یہ فارمز بن جاتے ہیں, کنٹیسٹنگ فارمز جو ہے الیکشن کینڈیڈیٹ جو ہے جو پارٹی کا ہوتا ہے یا جو انڈیپینڈنٹ بھی ہو سکتا ہے, وہ جو فارم بھرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ اپنے لیے جو ہے الیکشن کیمپین چلاتے ہیں. الیکشن کیمپین جو چلائی جاتی ہے الیکشن ڈے سے پہلے 2 ویکس تک چلائی جاتی ہے. اور اس کے لیے جو ہے کینڈیڈیٹ جو ہے اگر وہ کسی پارٹی سے وابستہ ہو تو وہ اس پارٹی کا سپورٹ بھی لے سکتا ہے. کیا کرتا ہے, وہ کیمپین چلاتا ہے, گھر گھر جاتا ہے, ووٹرز کو اپنی طرف مائل کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کئی جگہوں پہ وہ ہے بڑے بڑے اجتماعات سے, بڑے بڑے مجموعوں سے لوگوں کے جو ہے ان سے خطاب کرتا ہے, اپنی بات پہنچانے کی کوشش کرتا ہے, ان کے ایسے مسائل اجاگر کرتا ہے, ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ
اس کی طرف وہ مائل ہو کے اس کے حق میں ووٹ دے رہے. تو یہ کمپین چلائی جاتی ہے الیکشن میٹنگز کو. پولیٹیکل پارٹیز جو ہے کہ یہ لیڈرز جو ہے موبلائز کرتے ہیں لوگوں کو, میٹنگز کی جاتی ہیں, اپنے سپورٹرز کو ساتھ لیا جاتا ہے, ریلیز چلائی جاتی ہے, نیوز پیپرز میں ٹیلی ویژن پہ ایڈ دیے جاتے ہیں, ڈبیٹس کیے جاتے ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے کوشش کی جاتی ہے کہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے, اپنی طرف اٹریکٹ کیا جائے. اور یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ الیکشن کے لیے بہت الیکشن سے پہلے چند ایک مہینوں تک پریپریشن کرتے ہیں الیکشنز کو جیتنے کے لیے. اب جب یہ الیکشن کمپینز ہوتی ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس, تو یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہے یہ کوشش کرتی ہیں کہ پبلک اٹینشن جو ہے وہ بڑے بڑے ایشوز کی طرف لایا جائے, تاکہ ان کو پبلک کو اٹریکٹ کیا جائے ان ایشوز کی طرف, اور وہ سمجھ لیں کہ دیٹ از دا پارٹی دیٹ ہائی لائٹس دیز ایشوز, تو اس پارٹی کے یا اس کینڈیڈیٹ کے حق میں وہ پھر ووٹ دے دیں. ایگزامپل کے طور پر ہم لے سکتے ہیں جو کانگریس پارٹی ہے ہندوستان میں, اندرا گاندھی کی سربراہی میں جو لڑ رہی تھی الیکشن 1971 میں, انہوں نے ایک وہاں پہ سلوگن دیا تھا غریبی ہٹاؤ, یعنی ریمو پورٹی. ایٹ دیٹ ویری ٹائم پورٹی واز اے بگ ایشو, اور انہوں نے اس طرف مائل کیا لوگوں کو, تو الیکشن لڑا. اور اسی طریقے سے جو جنتا پارٹی ہے 1977 میں انہوں نے سیو ڈیموکریسی کا نعرہ دیا, یہ بگ ایشوز تھے. اور اسی طریقے سے لیفٹ فرنٹ جو ہے ویسٹ بنگال میں اسمبلی الیکشن میں انہوں نے 1977 میں جو سلوگن دیا دیٹ واز لینڈ ٹو دا ٹلر, وہ یہ بھی ایک نعرہ تھا. بڑے ایشوز کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی گئی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹی راما راؤ تھے لیڈر تلگو دیشم پارٹی کے, آندھرا پردیش اسمبلی الیکشنز جو 1983 میں ہوئے 1983 میں, تو انہوں نے سلوگن جو دیا تھا دیٹ واز پروٹیکٹ دا سیلف ریسپیکٹ آف دا تلگوز. تو یہ تھے, تو یہ بھی یہ کوشش کی جاتی ہے بڑے ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے کی, لوگوں تک پہنچانے کی, لوگوں کے ذہن میں ڈالنے کی, تاکہ لوگ مائل ہو جائے, اٹریکٹ ہو جائے اس پارٹی کی طرف جو جس سے وہ اثر انداز ہوں, تاکہ ان کے فیور میں وہ ووٹ ڈالے. تو یہ الیکشن کمپین بھی چلائی جاتی ہے. اور ڈیموکریسی میں جب ہم ڈیموکریٹک الیکشنز کی بات کرتے ہیں تو ہم تب کہیں گے ہم ڈیموکریٹک الیکشنز ہے جب کینڈیڈیٹس جو ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز جو ہے انہیں فریلی الیکشن کیمپینز چلانے کی جو ہے وہ آزادی ملنی چاہیے. لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا ہے ان الیکشن کیمپینز کو بھی جو ہے ریگولیٹ کرنا پڑتا ہے ٹو انشور دیٹ پولیٹیکل پارٹی اینڈ کینڈیڈیٹ گیٹس اے فیئر اینڈ ایکول چانس ٹو کمپیٹ. ان کو ریگولیٹ کرنا پڑتا ہے. تو ہمارا جو الیکشن لا ہے یہاں پہ ہندوستان میں, اس کے اعتبار سے کوئی بھی پارٹی یا کوئی کینڈیڈیٹ کسی بھی ووٹر کو برائب یا تھریٹن نہیں کر سکتا, نہ رشوت دے سکتا ووٹ ڈالنے کے لیے, نہ دھمکا سکتا ہے. اور اس اعتبار سے ایک اور پوائنٹ بھی ہے, امپورٹنٹ پوائنٹ, کہ کون سی چیزیں جو ہے وہ اوائڈ کرنی ہوتی ہے ان الیکشن کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس کو یا پولیٹیکل پارٹیز کو. ایک کہ وہ برائب یا تھریٹن نہیں کر سکتے ووٹرز کو. دوسرا, اپیل ٹو دیم ان دا نیم آف کاسٹ ریلیجن, اور کاسٹ یعنی ذات اور مذہب کی بنیاد پہ وہ لوگوں سے ووٹ نہیں مانگ سکتے, بیکاز وی نو دیٹ انڈیا از اے ڈیموکریٹک کنٹری, اٹس اے سیکولر کنٹری. تو تیسری بات جو ہے, گورنمنٹ ریسورسز کو الیکشن کیمپین کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. چوتھی بات جو ہے, ایک آدمی جو ہے, ایک کینڈیڈیٹ جو ہے, یہ پارٹی جو ہے وہ 25 لاکھ سے زیادہ لوک سبھا الیکشن لڑنے کے لیے ایک کانسٹیچوئنسی میں اس سے زیادہ خرچہ نہیں کر سکتی. اور اسمبلی کانسٹیچوئنسی کی اگر بات ہو, اسمبلی الیکشن کی بات اگر ہو, تو ایک کانسٹیچوئنسی میں الیکشن لڑنے کے لیے کینڈیڈیٹ جو ہے 10 لاکھ سے زیادہ خرچہ نہیں کر سکتا. اور اگر وہ ایسا کرنے میں کسی کینڈیڈیٹ یا کسی پارٹی کو ملوث پایا جاتا ہے تو ان کی کینڈیڈیچر یا ان کا الیکشن جو ہے, ان کا الیکٹ ہونا, وہ اس کو ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے ایون آفٹر اف دے آر الیکٹڈ. اگر یہ پروو ہو جاتا ہے تو اس کو پھر جو ہے ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے. اور ہمارے ملک میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہے تمام, انہوں نے ایک لا جو بنا یہاں پہ, ان تمام پارٹیوں نے اس کو ایگری کیا. اس لا کو کہتے ہیں ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ. یہ الیکشن جب اناؤنس ہوتا ہے اس ڈیٹ سے امپلیمنٹ ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے, کسی بھی پلیس آف ورشپ کو الیکشن پروپیگنڈا کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. یعنی کوئی بھی ایسی پلیس آف ورشپ جو مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں, وہاں پہ ان کو الیکشن پروپیگنڈا کے لیے یعنی الیکشن کیمپیننگ کے لیے استعمال نہیں کیا سکتا. اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ وہیکلز, ایئر کرافٹ آفیشلز فار الیکشن, یعنی گورنمنٹ وہیکلز کو استعمال نہیں کیا جا سکتا الیکشن کیمپین کے لیے, ایئر کرافٹ کو بھی نہیں کیا سکتا. اور آفیشلز فار الیکشنز, ملازموں کا بھی استعمال نہیں کیا جا, ملازموں کو اس میں استعمال نہیں کیا جا سکتا, انوالو نہیں کیا جا سکتا.
اور جب الیکشنز اناؤنس کیے جاتے ہیں جو منسٹرز ہوتے ہیں اس وقت, چاہے سینٹر میں اگر اسٹیٹ اسمبلی الیکشنز ہوں تو سینٹر میں جو یہ جو ہوتے ہیں وہاں پہ جو منسٹرز اس وقت ہوتے ہیں, چونکہ ان کا ٹائم ابھی وہ دے آر ایکٹنگ منسٹرز, ابھی ٹائم ہوتا ہے جب الیکشن ختم ہو جاتا ہے, ریزلٹس آ جائے اس کے بعد ان کی منسٹری ختم ہو جائے, اس گورنمنٹ کا ٹینور ختم ہو جاتا ہے. لیکن جب الیکشنز کا ڈیٹ جو ہے اناؤنس ہو جاتا ہے اس کے بعد جو منسٹرز اس وقت ہوتے ہیں اس اسٹیٹ میں یا جو سینٹر, اگر سینٹر کا الیکشن ہوگا تو سینٹر کے, وہ کیا ان پہ پھر ریسٹرکشنز لگ جاتی ہے. دا منسٹر شیل ناٹ لی فاؤنڈیشن اسٹونز آف اینی پروجیکٹس. جب الیکشنز اناؤنس ہو جاتے ہیں تو وہ کسی بھی کام کی کا جو ہے وہ شروعات نہیں کر سکتے. تو دے کانٹ لے فاؤنڈیشن آف اینی پروجیکٹس. دوسرا, ٹیک اینی بگ پالیسی ڈیسیجنس, وہ کوئی بڑا فیصلہ نہیں لے سکتے. اور میک اینی پرومسز آف پرووائڈنگ پبلک فیسلٹیز. تو لوگوں کو بڑے بڑے مطلب وہ فیسلٹیز دینے کے لیے بھی وہ جو وعدہ نہیں کر سکتے. تو یہ ہو گیا الیکشن کمپین کا. اس کے بعد جب الیکشن ہو جاتا ہے, پولنگ اینڈ کاؤنٹنگ. اب جب پولنگ ہوتی ہے تو جیسا کہ الیکشن ڈے مقرر کیا جاتا ہے اس دن ووٹنگ ڈالنے, ووٹرز جو ہے ووٹنگ جو پولنگ اسٹیشن ہوتا ہے وہاں پہ آ جاتے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے. اور جو الیکشن لڑنے والے ہوتے ہیں ان کا باضابطہ وہاں پہ ایک ریپرزینٹیٹو ہوتا ہے جسے ہم الیکشن ایجنٹ کہتے ہیں, پولنگ ایجنٹس ہوتے ہیں ان کے, اور ووٹرس آ جاتے ہیں لائن بائی لائن, کے آئیڈینٹی پروفس چیک کیے جاتے ہیں, ووٹرس چیک کیے جاتے ہیں, وہ ووٹ ڈالتے ہیں. تو یہ ووٹنگ ڈے ہوتا ہے. تو جو ایجنٹس ہوتے ہیں ہر ایک پارٹی کے یا ہر ایک ممبر کے جو کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے ووٹرس کو کہ کیا یہ صحیح ووٹر ہے یا غلط ووٹر ہے. ان کی ذمہ داری ہوتی ہے تاکہ الیکشن جو ہے یا ووٹنگ جو ہے وہ فیئرلی کنڈکٹ کی جا سکے. اس کے بعد جب یہ تمام چیزیں کی جاتی ہیں تو آخر پہ جب آج کی ڈیٹ میں جو پرانے زمانے میں جو ہے پہلے جو ہے ووٹر یہ بیلٹ باکسز کا استعمال ہوتا تھا, اب جو ہے ای وی ایمز کا استعمال ہوتا ہے, الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا استعمال ہوتا ہے. الیکٹرانک ووٹنگ مشینز جو ہیں یہ ڈیجیٹل مشینز ہیں, ان میں پہلے سے فیڈ کیا جاتا ہے ان کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس کا نام, ان کا سمبل, ان کی سیریل. تو ووٹرز کو کیا کرنا ہوتا ہے, وہ آفیشلز وہ جہاں پہ آن ڈیوٹی ہوتے ہیں ان کا استعمال کر کے ان کی مدد لے کے وہ ڈفرینٹ فیزز سے گزر کے وہاں پہ مشین پہ اپنی چاہت کا, اپنی مرضی کا جو ان کا کینڈیڈیٹ ہے اس کے سامنے جو بٹن ہوگا یا سیریل کے سامنے جو بٹن ہوگا وہ دبا کے ان کے حق میں ووٹ ڈال سکتے ہیں. یہی پروسیس دن بھر چلتا ہے اور پورا دن ختم ہونے کے بعد جب جو ٹائم فکس کیا ہوتا ہے الیکشن کمیشن نے کہ صبح کتنے بجے سے اور شام کو کتنے بجے یہ الیکشن پروسیس جو ہے کمپلیٹ ہوگا, تو وہ کمپلیٹ ہونے کے بعد ان بیلٹ باکسز کو بند کیا جاتا ہے, واپس لیا جاتا ہے. اور کاؤنٹنگ ڈے ایک مقرر کیا ہوتا ہے پہلے سے الیکشن کمیشن نے, اس دن پھر سے یہ ووٹنگ مشینز یہاں سے ہم ای وی ایمز کہتے ہیں کھولتے ہیں. تو ایک ایک کر کے تمام ای وی ایمز سے جو ہے ووٹس دیکھے جاتے ہیں, کتنے ووٹس نکلے تو ان کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے. پھر دیکھا جاتا ہے کہ ایک خاص اسمبلی میں کس کینڈیڈیٹ کے حق میں سب سے زیادہ, اگر وہاں پہ 10 کینڈیڈیٹس تھے تو 10 میں سے سب سے زیادہ ووٹ کس کے آئے ہیں, اسے ڈکلیئر کیا جاتا ہے کہ وہ وننگ کینڈیڈیٹ ہے. تو دس از دا پروسیس ہاؤ الیکشن از کنڈکٹیڈ democratically and how the candidates become the representatives of the people in a democratic